अपना नाम खराब करें और इस्लाम का नाम भी खराब कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि उलमा इकराम आए, लेकिन आम अवाम की तरह वो भी आके वही अंदाज में काम करें। तकरीबन 11 लाख वोट के डिफरेंस से वो हार गए। 11 लाख पूरे हिंदुस्तान में अगर सब में ज्यादा कोई मार्जिन से हारा है तो बदरुद्दीन अजमल साहब की हार हुई है। उलमा इकराम सियासत में आ रहे हैं, मुझे कुछ बेहतर फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गलत लोग आएंगे तो फिर ये बातें होती रहेंगी कि भाई सियासत गंदी चीज है, फला है, ये है। बिल्कुल। लोग अवाम की भलाई के काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। यकीनी तौर पर दीन का हिस्सा सियासत है और सियासत दीन के बगैर भी नहीं हो सकती और दीन सियासत के बगैर भी नहीं हो सकती। इस्लाम की रोशनी में सियासत की क्या अहमियत है जी? और इसी तरह क्या सियासत दीन से अलग है या ये दीन के साथ है? देखिए अकबर साहब, सियासत न दीन से अलग है जी, न दीन सियासत को छोड़कर दीन में हम अच्छे काम कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगे से। बिल्कुल। आज हम हिंदुस्तान के सिनेरियो में ही देखें कि हमारे जो दीनी आमाल हैं उसको अगर करना है तो सियासत का उस पर गहरा असर है। अगर हम साफ सुथरी सियासत को परवान चढ़ाएंगे तो उससे होने वाले नताइज में हम दीन पर भी मुकम्मल तौर पर और सुकून के साथ और अमन और शांति के साथ भी अमल कर सकते हैं। अब दीन का ही ये हिस्सा है कि साफ सुथरी सियासत हो, साफ सुथरी हुकूमत हो। अगर हुकूमत साफ सुथरी नहीं होगी तो हुकूमत में आने के बाद में जो काम होंगे वो भी सही नहीं होंगे, जिसकी वजह से अवाम परेशान होंगे, लोग परेशान होंगे, जो इलाके का डेवलपमेंट होना है वो भी नहीं होगा। ये एक दूसरे के दोनों चीजें रिलेशन में हैं। अगर हम पूरी तरह से सियासत को नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो भी मुश्किल है और दीन को भी हम नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। अगर सियासत हमारी बेहतरीन हो तो उसके लिए जरूरी है कि सियासत में साफ सुथरे अच्छे लोग आए, तब जाकर अच्छी सियासत वजूद में आ सकती है जिसके जरिए अवाम के अच्छे काम हो सकते हैं। इसके लिए दीन का भी ये मानना है कि जो हमारे रहबर हो, लीडरान हो, सियासी तौर पर हो या रिलीजन के एतबार से भी हो, समाजी एतबार से भी हो, ये लोग अगर अवाम की भलाई को दिल में रख कर काम करेंगे, यकीनी तौर पर काम अवाम के अच्छे होंगे। तो यकीनी तौर पर दीन का हिस्सा सियासत है और सियासत दीन के बगैर भी नहीं हो सकती और दीन सियासत के बगैर भी नहीं हो सकती। और जब हमारे नबी के जमाने से ही ये सियासत का दौरा चल रहा है, उस वक्त से भी सियासत था। देखिए हमारे पास सैकड़ों हमारे असलाफ की मिसालें मौजूद हैं। हमारा मामला इस तरह से बन गया है कि ये जो मौजूदा दौर की सियासत है इसको हम अलग रखे हुए हैं और जो हमारे असलाफ की जिंदगी में जो सियासत उस वक्त का दौर हुकूमत था उसको अलग रखे हैं। लेकिन ये हमें समझने की जरूरत है, दोनों सियासतों के जरिए अवाम के भलाई के ही काम होने हैं। ठीक है, उनका भी मकसद वही था और आज की सियासत का भी मकसद वही था। आज के इस दौर में भी हम बेहतरीन अंदाज में सियासत कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे असलाफ ने बात, अगर हम उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की करें, बिल्कुल, वो जो है देखते कि भाई गश्त करते अपने इलाके में कि कौन सा ऐसा घर है जहां पर चूल्हा नहीं जल रहा, कौन सा ऐसा घर है जहां पर अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से लोग परेशान हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोशिश ये करते कि भाई अवाम खुशहाल रहे। आज की भी सियासत में हम इस तरह का मामला कर सकते हैं। अगर कोई एमएलए, कोई कॉर्पोरेटर देखे कि भाई मेरे इलाके में कौन से ऐसे घर हैं जहां पर बच्चे एजुकेशन से महरूम हैं, कौन सा ऐसा घर है जहां पर चूल्हा नहीं जल रहा, कौन सा ऐसा घर है जहां पर लोग अलग अलग समाजी बुराइयों में
پھنسے ہوئے ہیں. اس طرح سے جا کر ہم ایک MLA یا ایک کارپوریٹر عوام کے بیچ جا کر یہ دیکھے گا، ان کی پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقینی طور پر بہتر کام آج کے اس سیاسی دور میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے، الیکشن جیتنے کے بعد لوگ عوام کی بھلائی کے کام کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو سیاست ہمیشہ سے ہی ہمارے اسلاف کے دور سے لو یا آج کے دور کی بھی اگر ہم بات کریں، یہ عوام کی بھلائی کی ہی تعلیم دیتی ہے. جی جی بالکل. اور جی عمر رضی اللہ عنہ پورے عالم کے لیے انہوں نے اچھا سا سیاست سنبھال کر بتایا کس طرح سیاسی کرنا ہے، تو بہت ہی اچھے انداز میں کیا. لیکن آج وہ نہیں دکھتا، کہاں پر بھی نہیں دکھتا ہے. حالانکہ عرب دیش میں بھی نہیں دکھتا، جہاں کے ہمارے مسلم کنٹریز ہیں وہاں تک بھی اسلام کا جو سیاسی قانون ہے کس طرح ہونا ہے اس طرح بھی نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اچھے لوگوں کو سیاست میں آنا ہے. بالکل. اگر اچھے لوگ سیاست میں آئیں گے تو عوام کے بہتری کے کام ہوں گے. غلط لوگ آئیں گے تو پھر یہ باتیں ہوتی رہیں گی کہ بھئی سیاست گندی چیز ہے، فلاں ہے. جی بالکل، یہ تو ہوتی رہیں گی. جی جی بہت ہی ماشاءاللہ بتایا آپ نے اس کو بھی. اور اسی طرح میں ہمارے ویورز کو ایک اشعار کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں. دین کا حصہ ہے سیاست، یہ بات سمجھ لو، مسجد سے لے کر بازار تک ہر قدم میں جان لو. تو جی سر آگے کے سوال پر چلتے ہیں. جب علماء سیاست میں آتے ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں، لوگ ان کو تانے دیتے ہیں. تو کیا علماء سیاست میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ آپ کی نظر میں کس طرح ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. جی یقینی طور پر علماء کرام کو سیاست میں آنا چاہیے. جی دیکھیے، میرا اس سوال میں جواب کچھ الگ سا ہے. میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام اگر سیاست میں آ رہے ہیں تو ان کو وہ لیول کا کام کرنا ہے جس لیول کو علماء کرام ڈیزرو کرتے ہیں. بالکل. اب دیکھیے، ہم بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. جی. اب انبیاء کی وراثت میں کیا ملتا ہے؟ انبیاء کی وراثت میں کمال علم ملتا ہے، کمال عمل ملتا ہے، کمال اخلاق اور کردار ملتے ہیں. جی. تو جب علماء کرام سیاست میں آ رہے ہیں تو یقینی طور پر ان باتوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان باتوں کو اور ان سیرت کی پہلوؤں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر اس طرح کے انداز میں کام کرنے کے لیے علماء کرام آ رہے ہیں تو یقینی طور پر بہت بڑا فائدہ ہوگا. جی جی. لیکن آج کے دور میں جس طرح سے علماء کرام سیاست میں آ رہے ہیں، مجھے کچھ بہتر فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ بدر الدین اجمل صاحب جو تقریباً 3 بار کے MP رہے، اس بار ان کی ہار ہوئی. ہار بھی کیسی؟ تقریباً 11 لاکھ ووٹ کے ڈیفرنس سے وہ ہار گئے. 11 لاکھ پورے ہندوستان میں اگر سب میں زیادہ کوئی مارجن سے ہارا ہے تو بدر الدین اجمل صاحب کی ہار ہوئی ہے. یہ ہار کیوں ہوئی؟ بدر الدین اجمل صاحب کو ایک نمونہ بن کے دکھانا چاہیے تھا. بالکل. جس کانسٹیٹوئنسی سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اگر ان کو کسی کانسٹیٹوئنسی کسی اور اسٹیٹ سے بھی دی جاتی، ان کے کام اس طرح سے ہونے چاہیے تھے کہ وہ وہاں پر بھی جیت جاتے. لیکن باوجود 3 بار کے MP ہونے کے وہ بری طرح سے ہار گئے. کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا انہوں نے کام کیا. پھر ایک مثال میں ہمارے اسرار الحق خاتمی صاحب جو مرحوم ہیں ان کی بھی دینا چاہوں گا. وہ بھی تقریباً کشن گنج سے 2 بار کے MP رہے. خیر تیسری بار تو ان کا انتقال ہوا، وہ الیکشن نہیں لڑے تھے. لیکن مجھے نہیں لگا کہ بھئی انہوں نے جو اپنے ٹینیور میں کام کیا تھا وہ اطمینان بخش تھا. بالکل نہیں. اگر ہم بات مہاراشٹر کی کریں، مالیگاؤں کی، وہاں پر مفتی اسماعیل صاحب MLA رہے. سب سے پہلے جو MLA الیکشن جیتا انہوں نے، وہ راجو شیٹی کی پارٹی سے الیکشن جیتا تھا. جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس میں بھی ان کی کراری شکست ہوئی. مجھے تعجب لگتا ہے کہ ایک بڑی پرسنالٹی جامع مسجد کی امام و خطیب مفتی اسماعیل صاحب
کیا وجہ تھی کہ وہ الیکشن ہار گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے کام کیے ہوتے کہ لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، مالیگاؤں ہی نہیں بلکہ وہ اگر گڑگاؤں میں الیکشن آ کے رکتے تو لوگ جو ہے ان کو جیتوانا چاہیے تھا۔ بالکل۔ دوسری بار مرتبہ وہی کانسٹیٹوینسی لڑ رہے ہیں تو ان کی ہار ہوئی۔ خیر اب 2 مرتبہ وہ ایم سے جیت چکے ہیں، لیکن مجھے ان کے کام کاج سے اطمینان نہیں ہے۔ میں مفتی اسماعیل صاحب کا مہمان رہا ہوں، وہ بھی میرے مہمان رہے ہیں، مجھے ان کی مہمان نوازی کرنے کا شرف بھی حاصل رہا ہے، لیکن مجھے ان کے کام سے اطمینان نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے جو ان کا لیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ بالکل، ان کا کام بھی وہ لیول تک ہونا چاہیے۔ اور بھی ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں، ابھی اس بار بھی رامپور سے ایک مولوی صاحب جیتے ہوئے ہیں، لیکن اگر سال بھر سے دیکھیں کہ ایسا کچھ کام دکھ رہا نہیں کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ علماء کرام آئے، لیکن عام عوام کی طرح وہ بھی آ کے وہی انداز میں کام کرے، وہی سستی کے ساتھ میں کام کرے۔ نو ڈاؤٹ وہ آ کے جو رشوت وغیرہ لینے کا کام تو نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ان کے آنے سے کچھ کام ہوتا ہوا بھی تو نظر نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کر سکتے، ایک کوئی بہتر شخص ہے جس کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے، اگر اس کو 5 سال کا ٹینیور مل جائے گا، وہ ایم ایل اے یا ایم پی ہوگا، یقین جانیے اتنا بہتر کام کر سکتے ہیں۔ آج وہ کسی مسلم ڈومینیٹ علاقے سے جیت کر آ رہا ہے تو لوگ اس کو بلا کر، جہاں پر مسلمانوں کی تعداد بالکل کم ہے، وہاں سے بھی وہ جیت کر الیکشن آ سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن کام ان کا وہ لیول کا نہیں ہو رہا، اس لیے وہ جو کانسٹیٹوینسی جہاں پہ مسلم ڈومیننسی ہے وہاں پر بھی وہ حساب کا رزلٹ نہیں آ رہا۔ تو میں علماء کرام سے معذرت کے ساتھ میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری بات کو آپ کرٹیسزم پر نہ لیں، بلکہ میں اصلاح کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر علماء کرام سیاست میں آ رہے ہیں تو ان کے معیار کا کام کرنا ہے، کیونکہ آپ اب تک جو آپ کام کر رہے ہیں قوم کے لیول پر، جو بھی اصلاحی کام کر رہے ہیں، صرف ایک کنفائنڈ لیول پر ہے، کچھ ایک جماعت پر آپ کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ایم ایل اے یا ایم پی بن جاتے ہیں تو آپ ساری قوم کے لوگوں میں، سارے مذہب کے لوگوں کے بیچ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کس طرح کا آپ کا کام ہونا چاہیے تھا؟ آپ کا کام اپنے آپ میں ایک دعوت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجھے علماء کرام کا کام اتنا اطمینان بخش نظر نہیں آ رہا، اور میں امید کرتا ہوں اچھی نیت کے ساتھ کہ جو بھی علماء کرام سیاست میں آئیں، صرف اور صرف فارمیلٹی کے طور پر نہ آئیں، بلکہ کچھ بہتر دینے کی سوچ لے کر آئے جی، اور اچھے سے کام کر بھی سکے۔ اور اس کے اندر اور بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب علماء کرام سیاست میں آتے ہیں وہ یہ سوچ رکھ کے آتے ہیں کہ میرا نام روشن ہو جائے، میں یہ لوگوں کے سامنے آ جائے، میرا فیس آ جائے، یہ سوچ رکھ کے بھی بہت علماء کرام ایسا تو اکثر نہیں ہوتا۔ خیر کچھ کرنے کی نیت سے آتے ہیں، لیکن آنے کے بعد بھی ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، پھر وہ بھی سستی کی وجہ سے وہ جس طرح سے کام کرنا ہے وہ کام نہیں کرتے۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ نام و نمود کے چکر میں آتے ہوں گے، کچھ لوگ آتے ہوں گے لیکن اکثر لوگ نام و نمود کے چکر میں نہیں آتے۔ لیکن میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ علماء کرام آئیں تو اپنے معیار کا خیال رکھتے ہوئے آئیں کہ میں جس معیار کا ہوں مجھے اس معیار کا کام کرنا ہے، کیونکہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اسی طرح میں بھی ان کو بولنا چاہتا ہوں کہ وہ سیاست میں آئے تو اسلام کا ایک لحاظ رکھتے ہوئے کام کرے۔ یقیناً دیکھیے، آپ اگر آ کر اچھا کام کریں گے، بہتر عوام کی خدمت کے کام کریں گے، آپ کا بھی نام روشن ہوگا اور یقینی طور پر اسلام کا بھی نام روشن ہوگا۔ بالکل ہوگا۔ اگر آپ سیاست میں آ کر الیکشن جیت کر اگر بہتر کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ اپنا نام بھی خراب کریں اور اسلام کا نام بھی خراب کریں۔ بالکل ایسا